बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं रजा सिद्दीकी और मेरे रूबरू हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। बुलंद इकबाल पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, राइटर हैं और टीवी एंकर हैं। अब तक उनकी 4 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनका पहला मजमुआ अफसानवी मजमुआ फरिश्ते के आंसू था। इसके बाद उनकी दूसरी किताब आई मेरी 51 कहानियां। फिर उसके बाद उनके कुछ मज़ामीन, कुछ खतूत और कुछ तबसरों पर मबनी एक किताब शाया हुई, सारे ही मोहब्बत के नामे मेरे नाम। फिर उसके बाद उनकी एक किताब आई टूटी हुई दीवार। ये किताब अंग्रेजी में भी शाया हुई ब्रोकन वॉल के नाम से। आइए आपसे अपने मेहमान का तारुफ कराते हैं, लेकिन जरा ठहरिए। अदबिस्तान आपका अपना चैनल है, इसे YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। ये मेरी एक गुजारिश थी अदबिस्तान टीवी की जानिब से, और मैं हाइल हो गया आपके और बुलंद इकबाल के दरमियान। तो आइए डॉक्टर बुलंद इकबाल की तरफ चलते हैं। बुलंद इकबाल, आपको अदबिस्तान के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने मुझे इस लायक समझा। जरूर, बिल्कुल कुछ बातें कर लेते हैं। आप फरमाइए, आप वैसे ठीक हैं? मैंने अभी सुना आप कैलिफोर्निया आए हुए हैं आजकल। जी, मैं असल में यहाँ पे आया हुआ था अपने बच्चों के पास, तो अब जाने का, वापसी का सफर होने वाला है, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर लॉकडाउन में, और आपने जो ये, आप तो डॉक्टर हैं, आपने तो देखा कि किस किस किस्म की वबा में हमें फंसा दिया यहाँ पे लोगों ने। तो अच्छा, बुलंद इकबाल, आप अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताइए। कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, और जो आपकी मेडिसिन की यानी कि जो प्रोफेशनल तालीम है वो आपने कहाँ से हासिल की? रज़ा भाई, कुछ खास ऐसा मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल जैसे कि लोगों की ज़िंदगी होती है वैसे ही है। एक पाकिस्तान में आप यकीनन वाकिफ़ ही होंगे, अपने कराची के करीब ही एक शहर है हैदराबाद, वहाँ मैं पैदा हुआ, और चंद सालों के बाद ही फिर हम लोग हैदराबाद से कराची आ गए थे। आपके नाज़रीन मुमकिन जानते हों, मैं हिमायत अली शायर का बेटा हूँ। तो उस ज़माने में डैडी का इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री में था। वो अपनी किताबें तो उनकी आ चुकी थी, शायरी की आग में फूल पहली किताब उनकी उस ज़माने में आई थी, मेरा ख्याल है मट्टी का कर्ज उस वक्त नहीं आई थी। और हम लोग जो है हैदराबाद में थे, और वो लाहौर उनका आना जाना होता था, क्योंकि उस ज़माने में वो फिल्मों की नगमानिगारी कर रहे थे। फिर 2-3 साल के बाद 71 का वाक़या हुआ, और हम लोग जो है हैदराबाद से कराची आ गए। तो मैं छोटा था, तो यूँ मेरी इब्तदाई तालीम फिर कराची में हुई। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल, मोहम्मदिया स्कूल एक घर के करीब था, वहाँ तालीम हासिल की। फिर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी हाई स्कूल नाम का एक स्कूल था वहाँ, और फिर आगे इलाके में एक स्कूल, कॉलेज था, हाई स्कूल वहाँ। फिर उसके बाद मेडिसिन मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन की, जो कराची का एक मारूफ, बल्कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि एक मारूफ आजकल तो यूनिवर्सिटी है, बल्कि वो डॉ मेडिकल हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने MBBS किया। और चंद सालों के बाद फिर तय किया कि भाई अमेरिका या इंग्लैंड या बाहर निकल जाते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन फेलोशिप कर लेते हैं। तो फिर यूं मेरा अमेरिका आना हुआ, और मैंने एक हॉस्पिटल था माउंट वर्नन हॉस्पिटल, जो कि न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड था, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंटरनल मेडिसिन में। और उसके बाद फिर ओरेगन हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी, पोर्टलैंड ओरेगन, ये वेस्टर्न स्टेट है अमेरिका की, वहाँ से मैंने फेलोशिप की मेडिसिन में ही, जीरियाट्रिक मेडिसिन में। तो यूं मेरा सिलसिला तालीम की तरफ उधर रहा। आफ्टर डूइंग फेलोशिप फिर मैं कनाडा आ गया अपनी जॉब के सिलसिले में। सही सही। अच्छा, ये बताइए कि ये सवाल मैं आमतौर पे पूछता नहीं होता, लेकिन ये बताइए कि आपकी शादी कब और कहाँ हुई? शादी हम लोगों की हुई थी 2002 में, और हैदराबाद में ही हुई। जब मैं फेलोशिप कर चुका और जब मेरा जॉब का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर मेरा पाकिस्तान जाना हुआ था,
اور وہاں میرے ابو کے ایک دوست ہیں محمود سردار صاحب, اللہ انہیں رحمت نصیب کرے, ان کی بیٹی ہیں میری وائف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پسند کی نہیں, ارینج میرج تھی؟ نہیں, دونوں ہی باتیں تھیں. اچھا. امی ابو نے یہ فیصلہ میرے پر چھوڑا تھا, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں جو بھی پسند ہے بتا دو, اور یہ مجھے اچھی لگی. میری ان سے وہاں سمجھے ملاقات ہوئی, میں نے انہیں دیکھا, تو باضابطہ جس طرح سے لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے, یہ وہ میں ان سب چیزوں کا قائل نہیں تھا, اور نہ ہی ہوں, اور نہ ہی مجھے بات اپنے طور پر پسند ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے جو بھی لڑکی اچھی لگے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو مجھے یہ اچھی لگی, اور ایک طرح سے آپ اسے سمجھ لیجیے کہ لائک اے فرسٹ سائٹ. اور پھر شادی کے بعد ہماری محبت جو ہے وہ اور اسٹیبلش ہوتی چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح محبت کی سمجھ لیجیے. صحیح. اچھا, اب ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, اور مجھے تو خیر معلوم ہے کہ آپ حمایت علی شاعر کے صاحبزادے ہیں. ایک بھائی آپ کے کراچی میں ہیں جو وہاں پر اچھی تعلیمی شعبے سے منسلک ہیں, ایک ادبی رسالہ بھی نکالتے ہیں وہاں سے. تو کچھ اپنے والدین کے حوالے سے بتائیے, کچھ اپنی وہ زندگی بتائیے کہ ان کے زیر سایہ آپ نے جو زندگی بسر کی وہ کیسی تھی؟ بہت خوبصورت زندگی تھی وہ تو. ایسی یادیں ہیں جو بس مت پوچھیے. لگتا ہے کہ نسٹیلجیا میں اگر کوئی اسٹرینتھ ہے تو وہ وہیں سے آ رہی ہے. تو امی ڈیڈی, میرے ابو آپ کو پتہ ہی ہے سیلف میڈ انسان ہے. ہندوستان سے تو وہ بہت کم عمر میں ہی نکل گئے تھے, 11 سال کی عمر ان کی نہیں تھی تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا جب وہ حیدرآباد دکن میں تھے, اور بامبے آ گئے تھے. اور پھر بامبے سے اس کے بعد جس طرح کے حالات ہوئے ہندوستان کے, اور تقسیم کا سلسلہ ہوا, تو وہ 51 میں یہاں آ گئے تھے. تو وہ ان کی زندگی اپنی جگہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ محنت سے, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا, اس سے عبارت ہے. پاکستان وہ آئے تھے تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے, اور جس زمانے میں مزار قائد کے آس پاس لوگ بسے تھے, تو ویسے ہی میرے والد نے بھی وہاں جھوپڑی ڈالی تھی. ان کے پاس انہوں نے سب کچھ اپنی زندگی میں خود کیا. مطلب بہت سے لوگوں نے تو شاید ہندوستان سے پیسہ ویسا لے لیا اور کلیم کے ذریعے سے, لیکن میرے والد نے کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ بہرحال ہندوستان سے جس طرح سے آئے تھے, اور نہ ہی کچھ یہ تمام کچھ وہ کرنا چاہتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی وہاں پر ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے سب. تو یوں وہ پاکستان آئے, انہوں نے اپنے آپ کو کریٹ کیا, بقول کیسے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا. ہندوستان میں تو پھر ان کی ایک شہرت تھی, حالانکہ چھوٹے تھے, مگر پاکستان آ کر انہوں نے نئے سرے سے. تو امی ڈیڈی نے زندگی جو ہے وہ بہت ہی اسکریچ سے شروع کی. جھوپڑی ڈالی تھی مزار قائد کے آس پاس, اور اس کے بعد پھر یہ کراچی میں شاہ افضل کالونی ایک جگہ تھی, وہاں پر چھوٹا سا گھر تھا, وہاں رہے, پلاٹ تھا. پھر وہاں سے نکل کر حیدرآباد آئے. حیدرآباد میں بھی ریڈیو نیا نیا قائم ہوا تھا, تو ڈیڈی اور امی جو ہیں وہ ریڈیو اسٹیشن میں رہے. وہاں پھر حیدرآباد میں میری پیدائش ہوئی, اور یوں پھر ہم لوگ چند سالوں کے 2-3 سالوں کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے, کراچی آ گئے. کراچی میں پھر نئے سرے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے جس طرح سے بلڈ کرنا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے کہ انڈسٹری میں کچھ کام کیا تھا, تو اس کی وجہ سے ان کے معاشی حالات کچھ بہتر ہوئے تھے, مگر چونکہ 71 کی وار کے بعد انڈسٹری ٹوٹ گئی تھی, یا بزنس ختم ہو گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ڈیڈی جو ہیں وہ اکیڈمکس کی طرف آنا چاہتے تھے, تو یا اپنی شاعری پہ توجہ دینا چاہتے تھے, تو یوں زندگی ان کا دھارا ان کا دوسری طرف چلا گیا. جہاں تک میرا تعلق ہے, تو ایک والدین کے ساتھ جو زندگی ہوتی ہے وہ اپنی ایک خوبصورت چاشنی یادیں رکھتی ہے. ہماری امی جو تھیں وہ خاصی پریکٹیکل خاتون تھی, خاصی محنتی, خاصی ملنسار, لوگوں سے ملنے کے میں اور محبتیں بانٹنے میں. جیسے کہ ہاں فیملی ہماری ایکسٹینڈڈ تھی, ہم 4 بھائی 4 بہن تھے, تو اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیڈی نے زیادہ تر مطلب زندگی میں باضابطہ کبھی جاب نہیں کی. ہاں وہ اپنے مشاعروں میں بہت بزی رہتے تھے, اور ان کا نام خاصا پھیل گیا تھا پاکستان میں, تو اس کے ثمرات ہمیں ملے. ہمارے گھر میں شاعر ادیب وغیرہ آیا کرتے تھے, تو وہ ایک سلسلہ بنا. پھر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی تھی, تو پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا, تو کتابیں مجھے ملتی چلی گئیں, یا بقول کیسے مجھے شوق ہوتا چلا گیا. تو یوں ادب سے ایک لگاؤ پیدا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ. تو ایک ان جنرل ایک بہت ہی ایسا ماحول تھا جس کے اندر بڑا ہی ادبی قسم کا ماحول آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو میں بڑا ہوتا چلا گیا, ہمارے گھر میں عمومی طور پر یہی گفتگو ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میرے والد جو ہیں ہر جمعے کو ہم لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے, اور وہ عام طور پر کسی بھی ایسے موضوع پر بات کرتے تھے, چاہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہو, یا مذہب کے حوالے سے ہو, یا ادب کے حوالے سے ہو,
یا کوئی بھی ایسا موضوع جو ہمیں انڈائریکٹلی ہماری گروتھ میں مدد کرے. تو وہ یوں ایک سلسلہ چلتا تھا. تو گھر میں ایک تعلیمی اور علمی ماحول رہا. صحیح صحیح صحیح. اچھا بلند اقبال صاحب، ایک بات جو بھائی کی ایک بات جو ہے نا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ دوسری طرف رائٹر بھی ہیں، تیسری طرف آپ اینکر بھی ہیں. اب یہ تینوں بڑی تھکا دینے والے چیزیں ہیں. ڈاکٹر کا شعبہ جو ہے بڑا مشکل اور کام کرنے والا شعبہ ہے. دوسری طرف جو لکھنے کا کام ہے وہ بھی بڑا کام کرنے والا شعبہ ہے، توجہ چاہتا ہے. تیسری طرف جو ہے اینکر پرسن جو ہے اس کو اگر فرض کیا اس کا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو اسے کم از کم 2-3 گھنٹے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کینیڈا جیسی مصروف جگہ میں جو ہے آپ اس ساری چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ممکن ہے جبکہ تم ادب میں بھی، یعنی میں ادب میں بھی انوالو ہوں اور لکھنا پڑھنے کا کام بھی چل رہا ہے. اب سچی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے جو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ خود بھی ادب میں انوالو ہیں اور آپ کا کس حد تک کنٹریبیوشن ہے آپ ہم جانتے ہیں، آپ کتنی محبت سے ایون جیسے ادبستان جیسا پروگرام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو بالکل جانتے ہی ہوں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وقت جس کو ہم ٹائم کا ایک جو ان جنرل فزیکل کانسیپٹ ہے اس کا تعلق ہمارے پیشن سے بالکل الگ طرح کا ہوتا ہے. یعنی وہی والی بات ہے کہ آئنسٹائن نے جیسے کہا تھا کہ اگر ہم اسپیس پہ چلے جاتے ہیں تو وقت جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اچھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا میٹا فزیکل فارم میں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب ہم اپنے شوق اپنے پیشن میں جاتے ہیں تو وقت ہمارے لیے بڑھ جاتا ہے یا وقت ہمارے لیے بلیسنگ بن جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ جب میں میڈیسن میں تھا تو بھی اور ابھی بھی میں انٹرنل میڈیسن پریکٹس کرتا ہوں، اور ہمارے یہاں میڈیسن کا مطلب انٹرنل میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ ہسپتال کے سب سے زیادہ سک مریض ہمیں ہی ملتے ہیں. انٹینسو کیئر یونٹ ہو یا فلور پر پیشنٹس ہوں یا سی سی یو میں ہو، وہ پیشنٹ جو خاصے سک ہوتے ہیں، سک زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہارٹ فیلئر ہو رہا ہے، اس طرح کے پیشنٹ ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں. یا بالکل ایسے ہی دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں ادب کی طرف بھی، تو رات کے 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے تو بھی تھکن نہیں ہے، اور لکھیں تو بالکل وہی بقول کیسے جیسے کہ ایک مریض اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو چاشنی جو خوشی فیل ہوتی ہے ویسے ایک اچھی رائٹنگ میں ملتی ہے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا. میں نے دیکھا کہ بہت سارے کام آپ کے بہت جلدی اور بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور وقت کا حجم اس لحاظ سے آپ کو ایکوموڈیٹ کر لیتا ہے جب آپ اپنے شوق کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اپنے پیشن کا کام کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق یوں بنتا ہے، چاہے وہ ایون جو ٹی وی پروگرامس میں نے بعد میں کیے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں نے دیکھا کہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس پر بے تکان آپ بولتے چلے جائیں، ایک لطف آتا چلا جاتا ہے اور ایک لرننگ فنومنا جو ہے، اگر کوئی میں اکیڈمک پروگرام بھی کر رہا ہوں تو اس کی جو بلیسنگ ملتی ہے اس میں وقت آرام سے ایکوموڈیٹ کر جاتا ہے. تو وقت جو ہے وہ بڑی ریلیٹیو، ایک بہت ہی ریلیٹیو اس کا اسپیکٹرم ہے، اس کو ہم بہت ایبسولوٹ نظر سے نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ ہمارے آئنسٹائن کی تھیوری ہے. وہی والی بات ہے. تو وقت اپنے آپ کو خود ہی پھیلا دیتا ہے، خود ہی سمیٹ لیتا ہے. مشکل کام کرو تو تھکا دیتا ہے، اچھا کام کرو جو دل کو لگتا ہو تو پھر سمیٹ لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ زاویہ یوں بنتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا آپ کی تربیت جو ہے وہ تو آپ کے والد کی زیر سایہ ہوئی، جو معروف اور بر صغیر کی ایک اہم شخصیت تھے شاعری میں. آپ نے جو ہے ان کی نیش سے الگ جو ہے ادب میں جو اختیار کیا وہ نثر اختیار کی. آپ نے شاعری کے شعبہ کیوں نہیں اختیار کی؟ میرا خیال ہے کہ شاعری کا معاملہ گاڈ گفٹڈ ہے، نثر کا بھی ہے، میں ایسا نہیں کہتا کہ نہیں ہے. نثر اپنی جگہ ایک الگ طرح کا ایک ہنر ہے جس میں یقیناً خدا کی طرف سے یا فطرت کی طرف سے یا موروثی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ میسر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت اس طرف چلی جاتی ہے. مگر شاعری ایک ایسا فن ہے جس کو بڑے اسپیکٹرم پر ہم کبھی کبھی اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ صفت ہے، کیونکہ یہ اترتی ہے، اور جو چیز اترتی ہے اس کے اثرات عمومی طور پر بہت ہی کم عمری میں ضرور نظر آ جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے چاہے وہ یہ وہ ہیریٹری کریکٹر ہے جو اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، جو اپنے ایکسپریشنز امیڈیٹلی دے دیتا ہے. زندگی کے شروع کے اوائل میں مجھے کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ شاید میں شاعری کر سکوں. ہاں مجھے شاعری پڑھنے میں بڑی دلچسپی رہی، مگر بڑی سلیکٹڈ شاعری. میں نے عمومی طور پر ایسے شعراء کو، اور آف کورس ایک زمانے میں نام بھی ہوتا ہے شعراء کا، اور آپ
اپیل بھی مطلب نوجوانی میں ہے, رومانسزم ہے جو اس میں آپ تو پروین شاکر کے شعر اچھے لگ رہے ہیں, یا تھوڑے سے اور بڑے ہو رہے ہیں, یا احمد فراز کے اندر بھی رومانسزم مل جاتا ہے, لیکن اور آگے چلے گئے, یا پھر ایک ماحول آپ کا ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک مختلف رو کے شاعر اچھے لگ رہے ہیں, تو اس میں آپ کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تھوڑے بڑے ہوئے اور تھوڑے فلسفیانہ اشعار کی بات آئی تو غالب پسند آ رہے ہیں. تو وہ ایک الگ رجحان ضرور ہے, مگر لکھنا اور اس سے اور واقعتاً ودیت ہونا, شعر کا اترنا, وہ ایک الگ چیز ہے. شعر کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے ہوا شعر ہے یا واقعی, تو وہ چیز جو ہے وہ بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا, میں خود ایون ادب میں بھی بہت دیر میں شامل ہوا. یعنی دیکھیے نا, جب میں ایم بی بی ایس کر کے پوسٹ گریجویشن فیلوشپ امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے مینیٹوبا پہلے آیا اور پھر اونٹاریو آ گیا, یعنی کینیڈا میں جب آیا ہوں, اس کے بھی کچھ مہینے کے بعد جب میری والدہ کا سانحہ ہوا اور سڈنلی ان کو لیور کینسر ہو گیا, اور انفارچونیٹلی ایڈوانس کینسر کی شکل میں ہی وہ ڈائگنوز ہوا, اور ان کی زندگی کا جو ڈیوریشن تھا وہ صرف 2-3 مہینے رہ گیا. تو وہ اٹ واز سچ اے بگ مینٹل ٹراما فار می کہ میں سنبھل نہیں سکا, اور میں چیزوں کو ان سارے, حالانکہ اس سے قبل میں نے کتنی ہی لوگوں کی, شاید بہرحال لوگوں کی اموات بھی ہوتی ہے, اور میں ایک ایسے ماحول میں رہا ہوں جہاں پر بہت سک مریض ہوتے تھے, اور اس سے پہلے میں کام کر چکا ہوں ہسپتال میں دن رات, مگر جب اپنے والدین کی بات ہوتی ہے تو بات اور ہوتی ہے. تو وہ سانحہ, اور پھر میں امی سے کچھ زیادہ قریب تھا, جیسے کہ بیٹے ہوتے ہیں اپنے ماؤں سے قریب, تو وہ سانحہ میرے لیے بڑا سخت گزرا. اور اس 2-3 مہینے میں اتنی اتھل پتھل ہوئی ذہن کی, اتنا کرائسس آیا, اتنا ڈیلی جسے کہتے ہیں, صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی, میں ایک قیامت سے گزرتا تھا, کیونکہ مجھے کمپلیکیشنز کا اندازہ تھا اور مجھے پتا تھا ڈائریکشن کس طرف جا رہی. آفٹر دیٹ ہیپن, جب امی کا سانحہ ہو گیا, تو پھر میرے اندر ایک نئے انداز کی جسے کہتے ہیں ایک فکر مجھے یوں محسوس ہوئی کہ زندگی ایسی نہیں تھی جتنی میڈیوکر انداز میں نے لی ہوئی تھی. جس طرح سے میں اپنے پروفیشن میں تھا, اپنی لائف میکنگ میں تھا, اپنے کیریئر میں لگا رہا ساری زندگی, اب سڈنلی اندازہ ہوا کہ یار وہ شخص زندگی سے نکل گیا جو سب سے زیادہ جس سے میں قریب تھا, تو زندگی دنیا تو خالی ہو گئی ہے. تو یوں میں اب زندگی کے فلسفے میں الجھا, تو میں نے فلسفہ پڑھنا شروع کیا, تاریخ پڑھنا شروع کیا, مذہب کو نئے سرے سے نئے رخ سے دیکھنا شروع کیا. جو میری نظر دوسری طرف جاتی چلی گئی, پھر پچھلی تربیت ایک تھی جو بچپن سے میرے اندر ایک ادب کی وجہ سے ایک تھوڑی اس میں, تو میں اس ڈائیورژن کی وجہ سے اور اس نئی ایکسپلوریشن کی وجہ سے ایک نئی کیفیت میں بقول کیسے شامل ہوا, اور پھر میں نے یوں ہی لکھنا شروع کیا. تو ایک پہلا تو مضمون میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھا, یا بی بی سیدہ. تو جب میں نے اسے اپنے ابو کو بھیجا اور بعد میں کچھ رسائل میں بھیج دیا تھا, تو ڈیڈی خاصے ٹچ ہوئے اس سے اور کہنے لگے کہ بیٹا آپ تو لکھا کریں, اور دیکھیے آپ کے لفظوں کی بات اور ہے, آپ نے بہت, اور یوں سلسلہ شروع ہوا. اور پھر مجھے لگا جیسا کہ شاید میں آسانی سے لکھ سکتا ہوں نثر, بہت ہی, حالانکہ کچھ نظمیں بھی لکھی تھی امی کی یاد میں, مگر وہ پھر بات اس پیرائے میں چلی گئی, اور میں نے کہا نہیں, میں اپنے غم, اپنے موضوعات, اپنے تحریکات, اپنے واقعات, اپنے تجربات, اپنے مشاہدات, جو کچھ بھی میری زندگی میں آئے, انہیں میں نثر میں قلم بند کروں. اور نثر اس لحاظ سے سپورٹ کر دیتی ہے, نثر میں گنجائش ہوتی ہے, نثر اپنا راستہ بنا دیتی ہے. اور پھر آپ کی آگہی علم کے حوالے سے بڑھتی جاتی ہے, نثر آپ کو اتنی ہی بلوغت بھی دیتی ہے, جو مجھے میسر نہ ہوئی یہ الگ بات ہے, یا ہوئی ہوگی وہ خدا جانے, مگر ایک سلسلہ بن جاتا ہے. اچھا, یہ جو آپ افسانے لکھتے ہیں, اور جیسا آپ نے کہا یہ مضامین جو بھی جو اپنے ماں کا لکھا یا اس جیسے مضامین جو آپ نے لکھے, وہ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ لکھتے ہیں, جیسے کہ خطوط, یا وہ ہوتا ہے نا چند خط, وہ جو ایک سارے ہی محبت نامے میرے کتاب آئی تھی, چند تصویریں بتاں, چند حسینوں کے خطوط, بات مرنے کے میرے یہ گھر سے یہ سامان نکلا, کوئی اس طرح کی بھی کوئی چیز خطوط وغیرہ کے شکل میں بھی آپ نے کچھ لکھا جس کو آپ نے کمپائل کیا؟ نہیں, میری تیسری کتاب سارے محبت نامے میرے آئی تھی. پہلی تو جیسا آپ نے فرمایا فرشتے کے آنسو, پھر میری 51 کہانیاں, اور اب یہ سارے ہی محبت نامے میرے آئی تیسری کتاب. اس کے بعد ایک ناول آیا تھا. سارے محبت نامے میرے کے اندر وہ مضامین شامل تھے, کیونکہ بعض مضامین بہت سے ادیبوں پر, اور بعض مضامین کچھ کتابوں پر جو بڑی دل کو لگ جاتی ہیں, اور بعض ایسے انٹرویوز بھی تھے جو میں نے اپنے اس دوران, جس زمانے میں
ٹی وی پروگرام کر رہا تھا انٹرویو کے حوالے سے. اس میں بعض گفتگو بہت اچھی ہو گئی تھی بعض لوگوں سے, بعض احباب سے. ان میں کچھ ہندوستان کے ادیب تھے, کچھ پاکستان کے دانشور تھے, کچھ اپنے کینیڈا کے لوگ تھے. وہ گفتگو اتنی اکیڈمک تھی کہ میں نے سوچا کہ اس کو کتاب کے اندر کسی مضمون یا انٹرویو کے فارم میں ہونا چاہیے. اس میں وہ مٹیریل ہے جو پڑھنے سے میسر ہو جائے گا, جو اگر کوئی چاہے اسے پڑھنا اور سیکھنا چاہے تو اس میں کچھ موضوعات ایسے ہیں جو بہت کچھ نواز رہا ہے. تو یوں میں نے ایک کتاب کمپائل کی, مگر باضابطہ خطوط کے حوالے سے ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کو میں نے کوئی اپنا, ہاں بس یہ ایک کتاب ضرور آئی تھی. اس درمیان میں اور بھی بہت سے مضامین لکھتا رہا بعد میں, اور اس کا ابھی بھی مطلب لکھتا ہے رہتا ہوں. کہ چند حسینوں کے خطوط نہیں تھے, وہ ویسے مضامین تھے. نہیں, وہ کچھ ایسا نہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محبت نامے وغیرہ ہیں. وہ محبت نامے میرے محبت نامے ہیں ان تمام ادیبوں کے نام, ان کتابوں کے لیے اور ان تمام موضوعات کے واسطے جنہوں نے مجھے میری تشکیل میں مدد کی. تو میں نے سوچا کہ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اچھا بلند اقبال, عام طور پہ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کو اچھی تعلیم ملے, ان کو اچھا کیریئر بنے ان کا جو ہے. آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی, آپ کا کیریئر بن گیا, پھر یہ جو لکھنے لکھانے کی طرف آپ کیسے آ گئے؟ دونوں میں بڑی مماثلت ہے. مطلب میں یہ دوسرا آگے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دونوں کے درمیان کچھ مماثلت بھی ہے یا یہ بالکل ہی الگ الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیے, دیکھا جائے تو ایک سبجیکٹ سائنس سے متعلق ہے, پیورلی میڈیسن, اور عمومی طور پہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب اور یہ بالکل ٹوٹل فائن آرٹ ہے, اٹس مور لائک اے کریٹیوٹی, اور اس کا بالکل ایک الگ راستہ نظر آتا ہے. بلکہ اگر ہم زیادہ سائیکالوجیکل اور جسے کہتے ہیں نا نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو سوچے تو لگتا ہے کہ ایک کام لیفٹ برین کا ہے جس کے اندر آپ کے ڈیسیشنس, آپ کی میکنگ اور آپ کا ایک الگ طرح کی لرننگ اور آپ کا میکینیکل ویو سوچنے کا شامل ہوتا ہے. جبکہ ایک کام رائٹ برین کا ہے جس کے اندر آرٹ ہے, جس میں مذہب ہے, جس میں پینٹنگ ہے, یعنی ہمارا رائٹ برین. ان دونوں کا ملاپ کیسے ممکن ہے, یا ان دونوں, میرا خیال ہے اس کا ممکن ہے تعلق اس لیے کہ جب میڈیسن ہم پریکٹس کرتے ہیں, یا میں ایز اے ڈاکٹر میں نے جب پریکٹس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک بایولوجیکل انٹیٹی یا بایولوجیکل لائف کی سیکیور کرنے میں اور اس کی زندگی کو بچانے میں کوشش کر رہا ہوں. وہ ایک بایولوجیکل ایلیمنٹ ہے. دوسری طرف ایک انٹلیکچوئل اسٹرکچر بھی ہے جو اس بایولوجیکل انٹیٹی کے ارد گرد ہونا ضروری ہے, جس کے بنا انسان نہیں ہے, جانور سے مختلف نہیں ہے, اس کی انسٹنکٹ ڈرائیو مختلف نہیں ہے. تو یوں مجھے اندازہ ہوا کہ ایک رائٹر جو ہے وہ بھی اپنے تئیں ایک ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. وہ ایک انسان کی اس معاشرتی یا سماجی جسے ہم کہتے ہیں, یا ایک نفسیاتی ساخت ہے, یا ایک اوور آل انٹلیکچوئل یا ایک ذہنی گروتھ ہے, اس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. تو وہ ایک طرح کی زندگی وہ بچاتا ہے, یا وہ کریٹ کرتا ہے, یا اس کو ریجنریٹ کرتا ہے, یا اس کو بلڈ کرتا ہے, یا اس کی گروتھ میں مدد کرتا ہے, جو ایک طرح سے ایک بایولوجیکل لائف کو بچانے کے مترادف ہے. تو ان دونوں سبجیکٹس کا ایک دوسرے کے پیرالل ایک رشتہ نظر آتا ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انڈر لائن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو یوں یہ ایک شکل اس کی نظر آتی ہے. اور اس کے اپنے جو میڈیسن ہے وہ تو پھر ایک مخصوص پیرامیٹر میں رہتی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی 10-15 کمپلیکس کیسز ہیں, یا کچھ اور مزید کمپلیکیٹڈ, سیویئرلی کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں. کبھی کبھار آپ کتاب کھولتے ہیں اور نئی چیزیں پڑھتے ہیں, جب کچھ مشکل کیسز آ جاتے ہیں ہسپتال میں. بالکل ایسے ہی, بلکہ اس سے بہت زیادہ ادب کے معاملات ہیں. جب کچھ ایسے تاثر, ایسے واقعات, ایسی مشکل لمحات آپ کے لیے آتے ہیں جس پر آپ لکھنے بیٹھتے ہیں, تو پھر آپ کا ذہن مختلف زاویوں میں بہول کیسے پھیلتا چلا جاتا ہے. اس وقت آپ کا صحیح جانچ ہوتا ہے, اس وقت آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ واقعتاً اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ کی ایکسپینشن کس حد تک ہے. اٹس لائک اے ٹپ آف آئس برگ, کتنا آپ خود اندر تک پھیلے ہوئے ہیں, کتنی آپ کی نظر میں گہرائی ہے. یہی ایک رائٹر کی بھی پہچان ہوتی ہے, بالکل ایسی جیسے ایک میڈیسن کے آدمی. تو مجھے لگتا ہے ان میں بڑی مماثلت ہے, اور یہ دونوں بہت چیلنجنگ ہیں. اچھا, آپ کی اب تک 4 کتابیں آ چکی ہیں, آپ نے ان میں جو ہے کوئی نیا تجربہ بھی کیا ہے, یا اسے روایتی انداز میں ہی, جیسے افسانے کا روایتی انداز ہے وہی لکھا ہے, یا ناول کا روایتی انداز ہے وہی لکھا ہے, یا تحریر جو ہے مضامین ہیں وہ روایتی انداز میں ہی لکھے ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا روایت ہے یا روایت سے مختلف ہے, تو اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک تاریخ ہے ادب کی, جو ہماری نظر میں بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ
اگر ہم اردو ادب کی بات کریں، خصوصاً افسانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا نثر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا، جو نذیر احمد سے اور راشد الخیری سے اور ہمارے سجاد یلدرم تک، اور مجنو گورکھپوری، امتیاز علی، یعنی پورا پورا ہمیں رومانسزم کا دور نظر آتا ہے اردو ادب میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز آگے جاتی ہے اور حقیقت نگاری کی طرف آتی ہے، یعنی وہ انگارے والی تحریک اور عصمت اور منٹو کی، اور کرشن چندر کے پاس تو رومانسزم ملتا ہے کافی حد تک، لیکن منٹو ہے، حقیقت منٹو ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جدیدیت کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے انتظار حسین اور ڈاکٹر انور سجاد وغیرہ کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی جدیدیت کے بعد کے اب ہم ایک دور میں ہیں. تو ایک شکل ہمیں نظر تو آ رہی ہے، ہماری جو ایک پچھلی 100-200 سال کی تاریخ ہے اس میں ہماری نسل کہاں تک پہنچی ہے. جب ہم جیسا نیا لکھنے والا قلم اٹھاتا ہے اور اس کی نظر ہے ان چیزوں پر، اور پھر اس کا ایک اپنا انداز فکر ہے، تو پھر دل کرتا ہے کہ کچھ نیا لکھا جائے، کچھ ایسا جس پر جدیدیت کی چھاپ بھی نہ لگے، جدیدیت کی چھاپ بھی نہ لگے، اور نہ ہی کچھ ایسا کہ کہیں کہ صاحب محض وہ طریقہ ہے جس طرح سے ایک عام کہانی لکھی گئی پہلے. تو مجھے ایسا گمان ہوا کہ مجھے اپنی کہانی میں کہ ڈکشن کے اعتبار سے نیا تجربہ کرنا ہے. اس میں کہانی پن ہونا چاہیے، جیسا کہ رشید امجد نے کہا تھا کہ افسانے میں کہانی پن ہونا چاہیے. تو مجھے لگا کہ کہانی پن کے بغیر میرا افسانہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن اگر جدیدیت کہتی ہے کہ نہیں خیال اہم ہے، تو اس میں خیال اہم ہے تو ہونا چاہیے، اس کا موضوع اپنی وسعت رکھنی چاہیے. اور پھر جب بات آئی اسٹرکچر کی، یعنی جب بات آئی کہ صاحب کہاں پر مکالمہ نگاری ہے، یا کہاں پر جو کہانی کا پورا ایک پلاٹ ہے، یا کس طرح سے اس کی ایک بنت ہے، علامت نگاری ہے، تو اس کا اسٹرکچر کے اندر ایک الگ شیپ ہونی چاہیے. اچھا، پھر میرا انداز سوچنے کو اور یوں تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اور مذہب کے حوالوں کے بغیر بھی کہانی کا بننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مذہب اپنے علامات بہت مضبوط پیدا کرتا ہے. کہانی میں، ادب میں مذہب کا حصہ ہے. تو یوں میں نے اپنے تئیں سمبولزم سے بھی کام لیا، اور وہ سمبولزم ہم کو نظر بھی آتے ہیں پچھلے رائٹرز میں. دوسری طرف میں نے جدید دور کے حوالوں کی بھی بات کی، جو بھی تھوڑا بہت میرا مغربی ادب کا مطالعہ ہے، تو اس حوالے سے جو کچھ میں نے پرسیو کیا اس کو اپنے تئیں، تو میں نے یوں نئے تجربات کرنے کی کوشش کی. اور موضوعات اپنے طور پر میں نے سوچا کہ نہیں صاحب، کچھ ایسے موضوعات ہونے چاہیے جس پر شاید پہلے نہ لکھا ہو لوگوں نے، تو اس کو اپنے طور پر شامل کرنے کی کوشش کی. تو ایک طرح سے تجربات سے گزرا ضرور ہوا. اچھا ڈاکٹر بلند اقبال، یہ بتائیے کہ ڈاکٹر ستیہ پال آنند نے آپ کے بارے میں لکھا کہ بلند اقبال خدا نہیں ہے، کردار تو خدا ہی پیدا کرتا ہے لیکن پیدا کر کے انہیں بھول جاتا ہے. بلند اقبال اپنے کرداروں کے دکھ سکھ اور اس خوبصورتی سے سنوارتا ہے کہ وہ حالات کے جھمیلوں سے بسے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کی تخلیق سے کچھ زیادہ ہی جانے پہچانے لگتے ہیں. وہ ان کی عادات و اطوار کو پہچانتا ہے، ان کی خوشیوں غموں میں شریک ہوتا ہے، انہیں دلاسا دیتا ہے، ان کے غموں پر خود کا رہتا ہے، اور یوں اپنی کہانی مکمل کر کے جیسے خدا سے کہتا ہے بلند اقبال، اب تم بتاؤ، تم بڑے تخلیق کار ہو یا میں. اچھا، یہ جو انہوں نے لکھا، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے، ایک انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، جو ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ جی مذہب کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے مذہب کو جو ہے وہ مجروح کرتے ہوئے، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ایک بات کہی. یہ والی بات اس طرح کی ہے کہ یہ آپ کے افسانوں کی اتھینٹسٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کی کہانی ایک کمپیکٹ اور جامع ہوتی ہے. تو آپ اس سے اپنے کہانیوں سے متفق ہیں کہ آپ کی کہانیاں اتنی مکمل ہوتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بات ایک تنقید نگار ہونے کے ناطے یا ایک سینئر ادیب ہونے کے ناطے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اچھا، اس میں کچھ باتیں بہت ہی ادبی انداز میں کہی گئی ہیں. آف کورس وہ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ایک بہت بڑے نظم نگار ہیں، خصوصاً شاعری میں.
ان کا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا. اچھا شاعری اور ادب میں زبان میٹافوریکل ہوتی ہے اور اس کا تعلق آف کورس ادب سے ہوتا ہے, تو اس کے معنی ہم یوں نہیں لیتے جو ایبسلوٹ میننگز ہم مذہب کے لیے لیتے ہیں. تو خدا کا آپ کو پتا ہے مطلب کہ خدا آف کورس وہ تخلیق کار ہے, معنویت کے خدا اعتبار سے تخلیق اس کی کار ہے, نہ تخلیق کار ہے, آپ کہانی کار ہیں, تخلیق کرتے ہیں کہانی جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات آپ درست کہہ رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو آپ کی کہانی کے بارے میں کہا ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ آپ ایک مکمل تخلیق کار ہیں؟ آپ کی کہانی ایک کمپیکٹ. نہیں, مکمل میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہوا کرتا ہے. مکمل تو تکمیل تو خیر ایک الگ اس کے پیچھے معنویت ہے. بقول کیسے کائنات ہی مکمل نہیں تو کیا انسان کی مجال. تو ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے, تکمیل کچھ نہیں ہوا کرتی. اور ادب میں تو کوئی بھی مقام نہیں, مقام جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک معیار ضرور ہوتا ہے. اب یہ ان کا انکریجمنٹ کا اور ایک اس کا معاملہ ہے, مگر یہ کہ میں تو کسی بھی مقام پہ نہیں ہوں. ابھی تو بقول کیسے قلم پکڑا ہے اور کاغذ ہاتھ میں لیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ ان کی محبت ہے, اس میں کسی حد تک محبت کی چاشنی بھی ہے, اور کچھ ایک ہوتا ہے بزرگوں کا طریقہ تاکہ ہمت افزائی ہو. ورنہ سچی بات یہ کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے, میں تو بالکل اپنے ابتدائی مراحل پر ہوں. خدا کرے کہ کچھ ایسا مجھے فن ملے اور کچھ میں واقعی لکھنے کے لائق ہو سکوں. نہیں, یہ تو اب خیر آپ وہ کہہ رہے ہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. وہ کہانی تو بہرحال آپ کی کمپیکٹ ہوتی ہے, بہت اچھی کہانی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے, اردو افسانے, ناول, شاعری کو جو ہے, آپ چونکہ مغرب میں ادھر کینیڈا کی طرف رہتے ہیں یا دوسرے مغربی ممالک میں سے ایک ملک میں رہتے ہیں آپ, تو کیا مغرب میں ہمارے افسانے, کہانی, ناول کو کوئی مقبولیت ملی, اور اگر نہیں تو کیوں؟ میرا خیال ہے نہیں ملی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ادب کو وہ نشاط ثانیہ نہیں ملا جو مغربی ادب کو ملا. ٹو بی آنیسٹ, لائک اگر ہم مغرب کی ہسٹری دیکھیں اور ہم تھوڑا سا مغربی ادب کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مغربی ادب کن مراحل سے گزرا اور ہمارا ادب خصوصاً اردو ادب کن مراحل سے گزرا. یہ میں مانتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, زاویہ نظر ہے اور ایک شکل ہے تہذیب کی الگ, تو ہم کس طرح سے دونوں چیزوں کو ملا سکتے ہیں. مگر ایک شکل ہمیں دیکھنی ضرور چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو. فار ایگزامپل اگر ہم مغربی ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ سلسلہ جا کر شروع ہوتا ہے یونانی دور سے, اور بلکہ یونان سے بھی قبل, اور اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ادب میڈیول دور میں بھی نظر آتا ہے, اور میڈیول دور کے بعد ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے نیو کلاسزم کا, اور نیو کلاسکس کے بعد ہم آتے ہیں رومانسزم میں, اور پھر رومانسزم کے بعد ہم آتے ہیں ماڈرنزم میں, اور پھر پوسٹ ماڈرنزم میں. تو ایک پوری 2000 سال سے زیادہ عرصے کی ہسٹری ہمیں مغربی ادب کی پیرالل نظر آتی ہے جو ایک شکل میں ہمارے سامنے آ گئی ہے. اچھا ہمارا معاملہ 200-300 سال پرانا ہے یقیناً, لیکن اس کی ایک اردو ادب کی خصوصاً, کیونکہ ہمارے اردو کے تانے بانے ملتے ہیں. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اردو جو ہے وہ سندھ میں, مطلب ایک خیال ہے, سید سلیمان ندوی نے شاید کہا تھا کہ اردو پہلے سندھ میں آئی تھی, بلکہ اس سے بھی قبل ملیالم کے ساحلوں پر دکن میں اردو پہلے آئی تھی جب عرب آئے تھے یہاں پر, اور عربی زبان بقول کیسے تجارتی اعتبار سے ایک سلسلہ ڈیولپ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد یعنی یہ اردو کی بات آ جائے گی تو بات اسی طرف چلی جائے گی کہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دہلی سلطنت تک اردو آتی ہے, لاہور میں سمجھی گئی کہ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں صاحب لاہور میں اردو آئی, پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں دہلی سلطنت والی بات آتی ہے کہ اردو مغلیہ دور میں ہمیں ایک نظر آتی ہے. تو اس پہ کچھ متنازع بیانات یا متنازع نظریات ہیں کہ اردو کس طرح سے کس رخ میں شامل ہوئی اور کیسے ہمارے سامنے آئی. تو وہ ایک اردو کی تاریخ ہے. مگر جب ہم ولی دکنی اور غالب اور امیر خسرو کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اردو کا راستہ دوسری طرف سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہم یوں اس طرف شامل ہوتے ہیں. اور اردو کی شکل جو ہے پچھلے 200-300 سالوں میں جو کچھ, جیسا کہ ابھی ہم نثر کے حوالے سے کہہ رہے تھے, بنتی سنورتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. مغربی ادب سے ہمارا رشتہ ویسا جڑا نہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ اردو ادب میں جو خوبصورت جو کچھ بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مضامین یا وہ موضوعات یا وہ شاعری یا وہ تخلیقات جس کو ہم اعلیٰ اپنے تئیں گرانتے ہیں, وہ کسی زبان میں, چاہے وہ فرانسیسی ہو یا جرمن ہو یا کوئی یورپین زبان میں, آپ کو ترجمے میں نظر نہیں آئے گی. انگریزی میں بھی آپ کو وہ بابوؤں والا ترجمہ ملتا ہے, وہ ترجمہ نہیں ملتا ہے جس کو آپ پڑھنے کی زبان کہتے ہیں, جس میں آپ ادب کی زبان کہتے ہیں. جو ایک اردو کا ذکر سے زیادہ تو پنجابی کا ذکر ہے.
آج ہم کینیڈا میں اگر کسی سے کہتے ہیں کہ ہماری زبان مادری زبان اردو ہے تو وہ ہم سے کینیڈین جو ہے پوچھتا ہے کہ از اٹ لینگویج وہ ایک الگ. اب اردو کی اپنی پوری تاریخ بھی ہے کہ اردو کی کیا وجہ ہے. ہندوستان میں اس وقت اردو 4.4% لوگوں میں بولی جاتی ہے. اس وقت ہندوستان میں اردو کہاں پر ہے؟ خود پاکستان میں اردو کے ساتھ کیا کیا سیاستیں ہوئی ہیں اور اردو کے نام پر کس طرح سے پاکستان, زبان کے نام پر کس طرح پاکستان تقسیم ہوا اور آج اردو کس شکل میں کہاں کہاں موجود ہے. تو اور اس وقت ہمارے یہاں ہم اپنے ادیبوں کے لحاظ سے, شاعروں کے لحاظ سے کس مقام پر ہیں. تو اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی. مگر مغرب میں, مجھے شارٹ کر لینے دیجیے بات کو, مغرب میں اردو کو اکنالجمنٹ نہیں ملنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے ادب کے پیرامیٹرز اس طرح سے اس رخ میں ڈیولپ ہوئے جس رخ میں مغربی ادب ہمیں نظر آتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی جیسے بن جائیں یا ان کی یقیناً ایک الگ شکل ہے, لیکن ایک ایسا نشاط ثانیہ جو ہو سکتا ہے کہ ہماری تاریخ کے لحاظ سے اہم تھا, کیا اس نے ہمارے اندر وہ انقلاب پیدا کیا, کیا ہمارے سوچنے کے دھارے چینج کیے, کیا ایک اور شکل تیار کی جس سے مغرب ہم پر نظر ٹکا لیتا. جیسے ایران کا ادب ہے, یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی ممالک میں بہت کچھ ایسا لکھا جاتا ہے کہ آئے دن ہم اس ایکنالجمنٹ کو نوبل پرائز سمجھ لیجیے لٹریچر کا, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ملتا ہے. لیکن اردو ادب میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بہت سی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈائمینشنز جو ہے نا وہ اس طرح سے انٹریکٹ نہیں ہو سکے, ہمارے تراجم اتنے خوبصورت ہو نہیں سکے, ہم نے ان باتوں کو اہم کبھی گنا ہی نہیں جن باتوں سے آپ کی زبان جو ہے, آپ کا خیال جو ہے, آپ کا موضوع جو ہے وہ کسی راستے سے مغربی اقوام تک پہنچتا اور انہیں ٹچ کرتا. میں اسپیشلی اردو ادب کی بات کر رہا ہوں. تو اردو ادب کا اگر کہا یہ جائے کہ اگر اسے ہمارا افسانہ ہے یا ہمارے لکھنے والے جو ہیں اگر ان کو ترجمہ کر کے جو ہے مغرب کے سامنے پیش کیا جائے تو کیا اس صورت میں جو ہے ہمارا ادب جو ہے وہاں پر ریکگنائز ہو سکے گا؟ ضرور, کیوں نہیں بھائی. دیکھیں نا, یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ ترجمہ بھی واقعتاً ایسا ہو جو واقعی ترجمہ ہو, اور یا ترجمے, کیونکہ ترجمہ بدلنے سے ادب کی شکل بدل جاتی ہے, تخلیق کی شکل وہ نہیں رہتی. مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرا کریشن ہے, یا ایک طرح کی نئی کریشن ہوتی ہے. وہ بھی ایک تخلیقی عمل ہے ترجمہ بھی, جو اعلیٰ ترجمہ ہوتا ہے. ہونا چاہیے, نہیں ہو پایا, کیوں نہیں ہوا؟ اس میں ادب کے ہمارے دانشور بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان تمام باتوں کو کیوں نہیں اہمیت دی. کیونکہ زبان کا پھیلاؤ کا تعلق اپنے اعتبار سے یقیناً اہم ہے. اس کی بہت سی سیاسی سماجی وجوہات ہوتی ہیں, بہت سی اور باتیں بھی ہوتی ہیں. ایک زبان جب اسٹیٹ کی زبان بنتی ہے تو اس کو بہت سارے لوازمات مل جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ہم نے اس کے اوپر وہ سنجیدگی سے توجہ نہیں دی. پچھلے کچھ 100 سالوں میں دیکھ لیجیے آپ کیا کیا ہم نے. چلیں 100 سال تو بہت ہے, پچھلے 2-3 دہائیوں میں ہم نے کیا کیا اور ہمارے کتنے تراجم آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں, وہ محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ ساری دنیا پڑھے جاتے ہیں. نہیں پڑھے جاتے. سچ بولنا چاہیے کہ یہاں نہیں لوگ واقف ان سے. صحیح. اچھا, یہ جو چلیں وہ ایک وہ بات کر لیں, چلیں ایک اور وہ الگ موضوع ہے. اور ایک میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کہ کیا تخلیق اور جنس کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ جنس خود ایک تخلیق کا استعارہ ہے. تو آپ کے ہاں جو جنس ہے وہ آپ اسے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی تخلیقات میں؟ دیکھیے, ٹول کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں بالکل, اس لیے کہ وہ ایک اپنے طور پر ایک بہت اہم موضوع بھی ہے. اگر وہ موضوع معاشرتی اعتبار سے لیا جائے تو, اور سماجی اعتبار سے لیا جائے تو اس کا ہماری سائیکالوجی پر سے بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں. ہم فرائڈ کو پڑھ کے بیٹھے ہیں تھوڑا بہت, یہاں عمومی طور پہ لوگ واقف ہی ہیں کہ ہمارے انکانشیس میں کس قدر سیکس کا بڑا رول پلے ہوتا ہے, جنس کا بڑا رول ہوتا ہے, کہ کس طرح سے وہ ہماری زندگی کے تمام سٹیپس میں, جو گروتھ کے سٹیپس ہیں, چاہے وہ فیلک سٹیٹس ہو, یعنی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں, اورل فیس آتا ہے جس کو ہم اینل فیس کہتے ہیں, جو ہمارے گروئنگ فیسز ہیں, جو ہمارے شروع کے 10-12 سال 6-8 سال تک ہوتے ہیں, جس درمیان میں اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسے واقعات ہوں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جو اس کے لیے ٹراما کا سبب بنے, تو اس کے ایفیکٹ سارے پرسنالٹی پہ, اس کے تمام پرسنل گروتھ پر نظر آتے ہیں. اور اس کے نتائج سے کبھی کبھار سائیکوسس اور اسکیزوفرینیا اور اس قسم کے مسائل بھی ڈیولپ ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کا جو نیورولوجیکل اسٹرکچر ہے, جو سائیکولوجیکل اسٹرکچر ہے, وہ ڈیمولش ہوتا ہے یا ڈیمیج ہو جاتا ہے.
اسی کو اگر ہم بڑے پیرامیٹر میں دیکھیں تو پوری قوم کے حوالے سے بھی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے فرائڈ نے ایک شخص کی بات کی تھی, تو اگر آپ ان جرنل دیکھیں تو جنس کی سفوکیشن جو ہے یا یہ تمام عوامل جو ہوتے ہیں اس کے اثرات ہمیں سوسائٹی پہ نظر آتے ہیں. لائک اگر ہماری سوسائٹی میں جنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل بڑھ گئے ہیں, لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس حوالے سے, آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کا مطلب, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنس کو ایک ٹیبو بنا دیا. اس ٹیبو کی وجہ سے اس کے اوپر اظہار ممکن نہیں ہو سکا, ان موضوعات پہ بات کھل کر نہیں ہو سکی. تو جب کوئی چیز ٹیبو بن جاتی ہے تو پھر وہ ایک اپنی نگیٹو شکل بھی لے کر آتی ہے اور یوں معاشرے میں بگاڑ کا سبب بھی بنتی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ایک تعمیری معاشرے میں یا ایک مثبت معاشرے میں ہونی چاہیے, کھل کر گفتگو ہونی چاہیے. ایک شخصیت یا ایک انسان کی شکل یا ایک گروتھ میں اس کا ایک اہم رول ہے, تو اس پر اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز ٹیبو نہ بنے. ویسے بھی ایک جبلت ہے, ظاہر ہے جبلت کو جو ہے ظاہری بات ہے دبا نہیں جی. سکتے. تو جیسا کہ ہندوستان کے ادیب ہیں وہ اس جبلت کو استعمال کرتے ہیں. بعض جو ہیں کو ڈھکے چکے الفاظ میں کرتے ہیں, بعض جو ہے ذرا کھلے عام کر دیتے ہیں. میں وہ دیکھ رہا تھا, میں نے ان سے بھی بات کی تھی, مشرف عالم ذوقی سے بھی, کہ آپ کے ہاں جنس کی جو ہے وہ بڑی کھلی بات جو ہے نا آپ کرتے ہیں. ڈائلاگ کہہ لیں یا اس کو جو کچھ آپ لکھتے ہیں اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو آپ کا میں جو آپ کی کچھ تحریریں میں پڑھ رہا تھا, ایک افسانہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ اب شاید پہلا پیار تھا کہ کیا تھا وہ, آپ نے پہلا پیار وہ ہومو سیکسولیٹی پہ شاید لکھا تھا کہ کیا تھا وہ جنسی گھٹن اور کیا, جی ہاں, جو آپ نے ابھی گفتگو کی اسی ریفرنس سے شاید وہ افسانہ بھی اس کی ہی ایک پرکشن نظر آتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پہلا پیار ایک افسانہ میں نے لکھا تھا, بہت پرانی بات ہو گئی ہے, مگر اس میں بھی شاید پہلا پیار لو آف فرسٹ سائٹ, ایک لڑکے کا لو آف فرسٹ سائٹ وہ بن جاتا ہے جو اس کے ساتھ ایک مینٹل ٹراما ہوا تھا کہ بچپن میں اس کے ساتھ اس کے استاد نے, اسکول کے کسی ٹیچر نے زبردستی اس کے ساتھ ریپ کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارہ جو ہے اس ٹراما کی وجہ سے اس کے اندر وہ چیز کس طرح سے, وہ ٹراما جو ہے کس طرح سے اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا, اور وہ کس طرح سے وہ ایک نارملٹی بن گئی, ایک انہیلدی انسیڈنس جو ہے وہ بدقسمتی سے ہیلدی انسیڈنس بن گیا, اور وہ چیز اس کی ہیبٹ میں شامل ہو گئی. اور جب وہ پہلا پیار ہوا تو بجائے اس کے کہ اس لڑکی کی طرف بڑھتا, اس کے چھوٹے بھائی کی طرف بہت کیسے بڑھ گیا. تو ایک کہانی کا ڈائمنشن یہی تھا, بیک گراؤنڈ اس کے یہی تھا کہ کس طرح سے ہمارا انکانشیس اور سب کانشیس اور کانشیس ہمیں انٹرمنگل کر دیتا ہے ایک پیتھولوجیکل ریزن کی وجہ سے, اور کس طرح سے اس کے ریفلیکشن زندگی میں سامنے آتے ہیں. اچھا, آپ کے جو افسانے ہیں, یہ تو ایک میں نے ایک موضوع کی بات کی, آپ اپنے افسانوں کے جو موضوعات ہیں وہ ان کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی فکرہ آتا ہے, یا آپ کے نزدیک کوئی کسی چیز کو آپ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر اس کو جو ہے افسانے کی شکل دیتے ہیں, یا آپ پری پلان کچھ سوچ کے اس کے بعد افسانہ لکھنا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, پلان تو نہیں ہوتا ہے. آپ ادب سے واقف ہیں, یہ تو بس ایک موضوع ہے, یا ایک واقعہ ہے, یا ایک تحریک ہے, یا کوئی ایک ایسا موقع ہوتا ہے, ایک ٹرانزٹ آف ٹائم ہے, اس وقت ایک چیز آپ کو اپیل کر لیتی ہے. یقین مانیے, کبھی ایک کہانی میں نے لکھی تھی انتظار کے نام سے, مثال دے رہا ہوں میں, اور میں یہ واقعہ جب میں نیا نیا افسانہ لکھنا شروع کر رہا تھا اور میں ہاسپٹل جا رہا تھا راستے میں, اور یوں ہی میں نے دائیں طرف مڑ کے دیکھا تو ایک درخت مجھے نظر آیا. وہ درخت جو ہے وہ یعنی یہ ہمارے کینیڈا کا واقعہ ہے, وہ درخت مجھے تنہا نظر آیا تھا, ایک تنہا درخت کھڑا ہوا ہے. تو وہ درخت دیکھا میں نے, اور پھر میں نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ونڈ اسکرین میں, اور یوں مجھے خیال آیا کہ ایک درخت, ایک شخص, ایک تنہائی, یہ ایک کیسا سمبولزم ہے. اور دیکھیے آپ, میں ہسپتال جا رہا ہوں, اور ہسپتال بھی میں جا رہا ہوں, تو اسی وقت ہی ہاسپٹل سے کال آئی تھی. اب دیکھا جائے تو یہ بڑی حقیقت کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, جو میں نے شاید کبھی کسی سے شیئر نہیں کی. اور میں ایک مریض دیکھنے جا رہا تھا جو کینسر کا مریض تھا, جس کے لیے اسی وقت ہی کال آئی تھی. تو دیکھیے کہانی کا ایک اسٹرکچر ذہن میں آ گیا اس وقت ہی, کہ ایک آدمی ہے اور ایک شخص کو میں دیکھنے جا رہا ہوں جو بیمار ہے, جو کینسر میں مبتلا ہے, جو مرنے والا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے, اور یہ درخت ہے. تو درخت ایک سمبولزم کا بن گیا, تنہائی, اور پھر ایک شخص کی جو مسائل ہیں کہ وہ, تو مجھے ایک کہانی شکل آ گئی ذہن میں. اور میں جب گھر آیا ہوں اسی دن شام میں, تو میں نے وہ کہانی لکھی بیٹھ کے. میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ موضوع میرے ذہن سے نکل جائے, یہ ایک جو ایک احساس میرے اندر ڈیولپ ہوا, میں اس احساس سے باہر نکل آؤں, مجھے لکھ دینا چاہیے. تو میں نے لکھ دیا کہ بھائی ایک آدمی ہے جو ادھر, ایک اور لڑکی ہے, میں نے کہانی بنائی اس کی. تو درخت کے نیچے بیٹھی ہے, گاڑی چلا رہی ہے, ہسپتال جاتی ہے, ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے, تم 2 مہینے سے زیادہ نہیں بچو گی,
اتفاق سے وہ پوری باڈی میں پھیل چکا ہے اور تمہارے پاس زندگی کم ہے، تو وہ واپس گھر جاتی ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، تو وہ ایک درخت دیکھتی ہے اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اور درخت اور وہ ان کے درمیان ایک رشتہ جڑ جاتا ہے. وہ درخت بھی خزاں کا انتظار کر رہا ہے، اس کے بھی پتے جھڑ رہے ہیں، اور اس وہ عورت کے بھی ماحول کیسے وہ ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے بہار میں تھی اور اب خزاں میں چلے گئی. اور یوں ایک میں نے اپنے تئیں تو یہ ایک مثال ہے کہ اس طرح سے کوئی بھی ایک واقعہ ایک موضوع محسوس ہوتا ہے اور یوں سلسلہ بن جاتا ہے اور کہانی. یہ تو ایک بات ہے، لیکن ایسے مختلف ڈائمینشنز میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ سائیکولوجیکل پیرامیٹرز ہوں یا فلاسفیکل پیرامیٹرز ہوں یا ہسٹری کے حوالے سے ہوں. جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سڈنلی ایک چیز آپ کو ٹچ کرتی ہے اور آپ سوچتے ہیں یار یہ ایک بات ہے. تو یہ ایک بڑا ہی مسٹیریس عمل ہے، اور یہ بس جو رائٹرز لکھتے ہیں ان اچھا، آپ کے نزدیک کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب نے ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر ڈالا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو جس قسم کا وہ ہے، تو ادب نے کیا ہماری فنی اور فکری بلوغت میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا کرنا چاہیے اسے ضروری طور پہ، بشرطے کہ ادب یا پڑھنے کا سلسلہ چلے. بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں پاکستان میں کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہوں گی آف کورس. خود میں تو سمجھتا ہوں کہ علم یا تعلیم کا پھیلاؤ بھی ایک ریزن بن گیا ہے کہ ہم نے آسانی سے انہیں ڈیوائڈ کر دیا اور ایک مخصوص رخ میں لے گئے کہ صاحب یہ ادب کی شاخیں ہیں اور یہاں پر سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں اور یہ سارے سائنس کے سبجیکٹس ہیں، تو یوں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. تو وہ ادب سے جو اٹیچمنٹ ہے ویسی نہیں رہی جیسا کہ ہونی چاہیے، کیونکہ وقت کے تقاضے بڑھ گئے، ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، زندگی کے اقتصادی مسائل آ گئے، ہمارے معاشی مسائل آ گئے، اور پھر ایک ایسی سوسائٹی جو ڈیولپنگ سوسائٹی ہے وہ لگژری نہیں دیتی ہے کہ آپ ادب پڑھیں، محض اس وجہ سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یوں مگن ہو جاتے ہیں کہ بھائی نوکری کرنی ہے اور 4 پیسے کمانے. لیکن اس سے قطع نظر اگر ہم سوچیں اور واقعتاً بات کریں تو ادب ہمیں سنوارتا ہے، ہمیں بقول کیسے ایک انسان کا روپ دیتا ہے، ہمیں زندگی کے وہ سلوک سکھا دیتا ہے، وہ اسکول لے جاتا ہے، ان فلاسفیکل ڈائمینشنز میں لے جاتا ہے، ہماری وہ مینٹل گروتھ کرتا ہے جس کے بنا ہماری تکمیل نہیں ہو سکتی. تو ادب کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، بشرطے کہ اس کو ہم یوں نہ سمجھیں کہ ادب ہم اس لیے پڑھ لیں کیونکہ ہمیں بقول کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بننا ہے. نہیں، ادب ہمارے اندر کیا نکھار پیدا کرے گا، ہمیں کس طرح سے بلوغت کی اگلی منزلیں دے گا. اب رہی بات یہ کہ پاکستان ہندوستان میں، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اب کتنا پڑھنے کا سلسلہ رہا ہے اور کتنا ہمارے یہاں ایک ان جنرل کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. پاکستان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کلچر کا فروغ واقعی کم ہے، لیکن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب لوگوں کی قوت خرید میں نہیں ہے. قیمتیں اتنی زیادہ کرتی گئی ہیں کہ ایک آدمی خریدتے ہوئے پہلے سوچتا ہے کہ اپنی فلاں ضرورت کو پوری کروں کہ میں کتاب کو خریدوں. لیکن اگر اس کا کوئی الٹرنیٹیو طریقہ کار اختیار کیا جائے، جیسے کہ ای بکس ہیں، تو ای بکس کا کوئی طریقہ کار پاکستان میں یا ہندوستان میں رائج کیا جائے اور کتاب جو ہے اس کو آدھی قیمت پہ لے آیا جائے، کیونکہ ای بک میں میرا خیال ہے پبلک جو چھپی ہوئی کتاب ہے اس کی نسبت خرچہ کم آتا ہے. اگر چھپنے والی کتاب کے ساتھ ہی ای بک بھی دی جائے اور اسے مختلف جو قابل تقسیم ادارے ہیں جیسے کہ امیزون ہے یا دوسری جگہ، ان پہ رکھ دیا جائے، اور لوگ تو دنیا بھر میں تقسیم ہو سکتی ہے وہ کتاب جو ہے، کیونکہ اردو بولنے والا یا ہندی بولنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، تو ان تک کتاب پہنچ سکتی ہے آسانی سے، کیونکہ پوسٹیج کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ای بک کو ساتھ ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ ضرور، بالکل بجا فرمایا آپ نے. یقیناً ای بک کی اپنی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بھی چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اچھا، یہ بات ماننی چاہیے کہ واقعی ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری ڈیمانڈ ہماری زندگی سے بہت بڑھ گئی ہے. مطلب ہم یوں ہی شکایت تو کر سکتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ہمارا پڑھنے سے رشتہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر فرض کریں صرف افسانے کی بات ہے تو کیوں ہمارا قاری ہم سے دور ہوا؟ کیا واقعی کہانی کو نکال دینے سے افسانے کی ریڈیبلٹی میں فرق پڑا؟
اور لوگ دور ہوتے چلے گئے کیونکہ اس کے اندر اتنا فلسفہ آ گیا تھا کہ جو عام طور پر لوگوں کو ایک مشکل اور ایک بھاری پن محسوس ہوا اس میں. اور لکھنے کے طور طریقے کیوں نہ بدلے جائیں, کیوں اس کو ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا دیں, کیوں ہم یہ سمجھیں کہ نہیں صاحب ادب جو ہے وہ انٹلیکچوئلس کے لیے ہے. اچھا, دوسری طرف جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی ہے وہ اہم ہے, اور ساتھ ہی ایک نئی بات اور بھی ہے, یہ دور ویژول ریفلیکسز کا ہے. یہ دور ٹھیک ہے کہ اگر مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو دیکھ تو رہے ہیں, دیکھیں میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آج میں کچھ نئی ایک بات کر جاؤں, ہو سکتا ہے کہ میں جو کہانی پڑھ رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب ناول پڑھ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے اس کو ہم اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ لوگ کم وقت میں, کیونکہ دیکھیے میں بولتا ہوں تو وہ کم ٹائم لیتا ہے, یعنی اگر میں ایک کہانی بول رہا ہوں, وہ 6 صفحے کی کہانی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے, 15 منٹ میں ختم ہو جائے, لیکن پڑھنے میں اور سننے میں 10 منٹ لگ رہے ہیں, لیکن پڑھنے میں ہو سکتا ہے اس کے اندر آدھا گھنٹہ لگ جائے. یا جب آپ وہ کہانی پریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ریفلیکشنز بھی دے رہے ہیں, تو آپ اس کو انا کا مسئلہ نہیں ہم بنائیں کہ صاحب نہیں اب یہ کیا بات ہوئی ہے, کتاب اور پڑھنا. دیکھیے اصل چیز مٹیریل ہے, اصل چیز میٹر ہے, اصل چیز سبجیکٹ ہے, اصل چیز اس سے ملنے والی گروتھ ہے, جو میرے اندر تبدیلی لا سکے, جو میرے سوچ کے دھارے ایٹ لیسٹ پیدا نہیں کر سکتا تو کم از کم متعین کر دے, وہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم اپنے رخ بدل لیں, ہم نئے سرے سے نئے انداز سے بات کریں, ہم کیوں ایک مخصوص شکل میں پھنسے رہیں. تو اگر کتاب کا تعلق ویسے نہیں بن رہا ہے تو ویژول ریفلیکس سے کام لیں. لسننگ کا معاملہ ہے, جیسا بھی آپ نے فرمایا, سی ڈیز ہیں, بہت سی کتابیں انگلش کے ناولس ہیں, میں اکثر و بیشتر اپنے گاڑی میں سن لیتا ہوں. یوٹیوب کے اوپر میں کوئی بھی ایک لیکچر سننا ہے, میں اس کو لگا لیتا ہوں اور اپنا ڈرائیو کرتا ہوں ہاسپٹل چلا جاتا ہوں. بھائی ٹائم نہیں ملا مجھے, میں اس طرح سن لیا کوئی بھی. ظاہر ہے کہ دیکھیں نا, اب تو موبائل ہیں, ٹیبلیٹس ہیں, دوسری چیز ڈیوائسز موجود ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ تھوڑی سی جگہ میں جو ہیں وہ اس میں رکھی جا سکتی ہیں. آپ کے پاس موجود ہے, آپ کو جہاں ٹائم ملا آپ نے وہاں پڑھ لیا اس کو. تو اس طرح کی جو ہے لوگوں کو یہ جو تبدیلی کا عمل ہے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. بالکل. تو اچھا, یہ ایک آپ کی ایک اور ڈائمینشن ہے, وہ ہے میڈیا, اینکر پرسن. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ کس طرح شروع ہوا اور آپ نے اب تک کس قسم کے پروگرام کیے؟ دو کا تو میں بھی قاری ہوں اور ہمیشہ سے رہا ہوں. ایک تو یہ لائبریری آپ کا دی لائبریری کے نام سے تھا, اور ایک اس سے پہلے تھا جس کے آپ نے میرے خیال 100 سے 125 کے قریب پیش کیے تھے اس کے ایپیسوڈز. تو ذرا بتائیے اس کے بارے میں کہ یہ کیسے شروع ہوا اور اس میں اور کون کون سے آپ نے جو ہے پروگرام کیے. جب میں اونٹاریو آ گیا, مطلب کینیڈا, پہلے میں 2-4 سال میں مینیٹوبا میں رہا تھا, پھر میں اونٹاریو آ گیا, دوسرا صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے. یہاں پر جب سلسلہ شروع ہوا, مطلب یہاں رہ رہا تھا, تو یہاں پر کچھ نئے سلسلے شروع ہوئے, لوگوں نے ٹی وی چینلز اپنے طور پہ بنائے. پریویلیج کلاس ہے ہماری, گورنمنٹ ہمیں بہت آزادی دی ہوئی ہے کینیڈا میں, ہم اپنے ٹی وی چینلز بھی کھول رہے ہیں, ہم اپنے ریڈیو چینلز بھی چلا رہے ہیں. تو یہاں ایک راول ٹی وی ایک چینل تھا, کچھ راول پنڈی کے لوگ تھے, انہوں نے راول ٹی وی بنایا, اور انہوں نے یوں ہی مجھے فون کیا, شاید جانتے تھے, کسی ذریعے سے پتہ چلا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حمایت صاحب کے بیٹے ہیں کیا, آپ کچھ. میں نے کہا جی ضرور, میں آ کے کچھ ٹاک شوز کر لیا کروں گا. تو یوں, بلکہ پہلے میں اور میری بیوی نے ایک مارننگ شو کیا وہاں پہ. اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر میں نے ایک ٹاک شو شروع کیا پاسورڈ کے نام سے. اس میں نے مختلف اس کی شکل رکھی, اس میں سیاسی, سماجی, نفسیاتی اور کبھی کبھار بہت ہی فلاسفیکل, کچھ کتابیں, نئی کتابیں. وہ ڈسکشن کا پروگرام تھا آپ کا؟ وہ ڈسکشن کا پروگرام رہا. وہ لگ بھگ 150 اس کی ہم نے قسطیں کری, اور وہ بہت لوگوں نے پسند کیا, کیونکہ وہ یوٹیوب پہ بہت دیکھا گیا اور ایک طرح سے پہچان بنتا چلا گیا میری بھی. پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا ٹرینڈ چینج کیا جائے اور تھوڑا سا اکیڈمکس کی طرف آئیں. تو پھر وہ سلسلہ بھی کچھ رک گیا, راول ٹی وی کا ختم ہو گیا, وہ ٹی وی چینل بند ہو گیا, یا کم و بیش دوسری طرف چلا گیا. تو پھر ہم نے یہاں نیا ٹی وی چینل کھولا, کینیڈا 1 ٹی وی کے نام سے. وہاں میں نے ایک نیا پروگرام ان سرچ آف وزڈم کیا ڈاکٹر خالد سہیل کے ساتھ. اس میں ہم نے اینشینٹ وزڈم, میڈیول وزڈم اور کانٹمپریری وزڈم, یعنی ہم نے 400-500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سلسلہ شروع کیا, بدھا سے سلسلہ شروع ہوا, اور ہم نے پورا اینشینٹ فلسفی کی کافی چیزوں کو کور کیا. لگتا ہے یہ بہت بڑا ہے, لیکن ہم نے اس کو بہت خوبصورتی سے آدھے گھنٹے کے چھوٹے ایپیسوڈز تھے, اور اس میں ہم نے موضوعات لیے. اور پھر ہم یوں میڈیول دور پر آئے, 9ویں سے 13ویں صدی کے درمیان میں مسلمان اسکالرس نے کیا ان کا کنٹریبیوشن رہا,
اور کس قسم کی ان کی تحریک تھی ادب کے حوالے سے, اور کس طرح سے رومن اور اس کے انفلوئنس سے ایک نئی چیز ڈیولپ بھی ہوئی, اور کس طرح سے ہمارے سائنس میں بھی کنٹریبیوشن رہا. پھر ہم کانٹمپریری وزڈم میں آئے, یعنی 15ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی تک جو کچھ مغرب میں لکھا گیا اس کو ہم نے ٹچ کیا, اور اس میں کسی حد تک ہم نے تھوڑا بہت مشرق کو بھی ٹچ کیا, لیکن مغرب کا اور مشرق کا دونوں ہی ہم نے نظر ڈالی. اور سلیکٹڈ لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا, سلیکٹڈ بکس کو, ایسی کتابوں کو جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, اور جو ہمیں خود بھی ہمیں اس سے بہت کچھ نصیب ہوا. یہ سلسلہ میں نے اور ڈاکٹر خالد سہیل نے کیا تھا, لگ بھگ 36 یا 37 قسطیں تھیں اس کی. اس کے بعد پھر میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا لائبریری کے نام سے, جو میں آج کل کر رہا ہوں. اس میں ہماری 20 قسطیں یعنی 20 کتابیں میں نے اب تک ڈسکس کی ہیں, جن میں مختلف قسم کی ایسی کتابیں تھیں جو اپنے تئیں ذرا چیلنجنگ تھیں. اس میں پہلی مطلب کتاب تو شاید آپ نے وہ شہزاد احمد کی کتاب جی, تھی. آپ سوچتے کیوں نہیں, اس کتاب کا نام تھا. جی ہاں. پھر میں نے بلائنڈ واچ میکر, اپنے ریچرڈ ڈاکن کی کتاب آئی تھی, یا مبارک حیدر کی تہذیبی نرگسیت, یا سبط حسن کی موسیٰ سے مارکس تک, یا جسٹن گارڈر کی کتاب تھی صوفیس ورلڈ, یا گنز جمپس اینڈ اسٹیل جیئر ڈائمنڈ کی, اس طرح کی کتابیں. پھر مغربی لٹریچر بھی میں لے کر آ گیا. البرٹ کامو کی کتاب تھی اسٹرینجر, جو ناول تھا بڑا مشہور, یا فرینک کافکا کا ناول تھا میٹامورفسس. اس طرح کی تمام چیزیں, جان پال سارتر کی ایگزٹ, اور یہ جان پال سارتر کا یہ نوزیا, اور کینڈیڈ جو ہمارے ان کا تھا اپنے والچیر کا. تو اور پھر کچھ ماڈرن کتابیں بھی جو آج کل لکھی گئی, جیسے 21 لیسنس آف 21st سینچری, ہمارے نوحہ ہراری کی کتاب آئی تھی. تو اس اور کچھ بڑی کتابیں جیسے فریڈرک نیتشے کی 10 اسپوک زراتشترا جیسی کتابیں. تو وہ تمام کتابیں جو مجھے بھی خوب ٹچ کر رہی تھی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ مغربی لٹریچر میں جو کانٹمپریری دور کی کتابیں ہیں, جو ہمارے ارد گرد کے دور کی کتابیں ہیں پچھلے 200-300 سال کی, جن کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے. مشرق میں یا اردو ادب میں خصوصاً جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے اس پر عام طور پر ڈسکشن ڈائلاگ مجھے اور چینلز پہ نظر آتے رہتے ہیں, اور لوگ بات بھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا لیکن مطالعہ بھی بہت اچھا ہے. انگلش بکس جو ہیں یا جی دوسری جو بکس ہیں ان کے بارے میں اردو ناظرین کے لیے بہت کم نظر آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا میرا بھی مطالعہ بڑھے گا, اور میں بھی کچھ سیکھ لوں گا, اور میں اس کو اپنے تئیں صرف سمری نہیں کہ صاحب میں نے صرف اس کو کتاب کا ٹائٹل نہیں, بلکہ میں نے کوشش کی کہ فرسٹ ٹو لاسٹ پیج فرام لائک دا ہول مٹیریل, کہ اس کا ایسنس کیا ہے وہ ڈسکس کر لوں 40 منٹ میں. اور آف کورس اس میں جو پریزنٹیشن تھی, اس میں ہمارے کینیڈا ون ٹی وی کے جو عامر اختر ہیں, انہوں نے بڑی مدد کی. انہوں نے اس کی ریفلیکشنز بنائی میرے سراؤنڈنگ میں, جو میں بولتا تھا کہ صاحب اس کی ریفلیکشن یوں دکھائیے گا, تاکہ دیکھنے والے قاری کو لگے کہ وہ کتاب میں چلا گیا, بالکل ایسی جیسے میں چلا گیا ہوں, اور ہم کتاب کو انالائز کریں, ناول کو بھی ہم آخر میں اپنی بھی نقطہ نظر پیش کریں کہ ہم نے اس کتاب سے کیا سیکھا. تو یوں وہ پروگرام بڑا پسند کیا گیا, اور آج کل بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میرا پروگرام ہے, اگلے ہفتے میں شاید ایک نئی کتاب اب سلسلہ شروع کروں گا, کیونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, بلکہ میرے ذہن میں ارشد محمود کی کتاب کا ہے جو میں شاید شیئر کروں, وہ پڑھ رہا ہوں آج کل میں. اچھا, ایک اور بھی آپ نے جو تھی ہیلتھ اینڈ پروگرام میں, جی ہاں, وہ بھی ایک پروگرام تھا, اس کی ایک دو پروگرام کیے تھے آپ نے شاید, ہیلدی اینڈ ہیپی لائف کے نام سے. جی ہاں, جی ہاں, وہ ہیلتھ کے حوالے سے, وہ بھی وہ اصل میں وہ پرانی بات ہے, راول ٹی وی کے حوالے سے ہے, کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, تو میں نے کہا ضرور. تو میں نے کچھ میڈیسن کے حوالے سے اس میں کچھ پروگرام تھے, اور کچھ سائیکالوجی کے, حالانکہ میں سیکیٹرسٹ نہیں ہوں, مگر میں نے سوچا کہ شاید اس میں ایک الگ طرح کی چارم ہے, اور لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک ٹیبو بھی ہے کہ ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے, کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب فلاں دیوانہ ہے, اور مذاق بن جاتا ہے, حالانکہ بہت سیریس ایشو ہے. اور یہ بہت کیونکہ فزیکلی ہم ہیلدی ہوتے ہیں, لیکن مینٹلی اگر کوئی سک ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, سائیکوسس ہے, اسکیزوفرینیا ہے, بائی پولر ہے, وغیرہ وغیرہ, سوسائڈل ایٹیٹیوڈس ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی سوسائٹی میں. اس کا سارا تعلق اقتصادیات سے اور سماج کے اور مسائل سے ہے. تو مجھے لگا, تو میں نے ان کو بھی ڈسکس کیا تھا, ہیلدی اینڈ ہیپی لیونگ. اچھا ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, آپ یہ جو ہے آج کل جو وبا چل رہی ہے, اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے نا اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہ جی اس کو ابھی بھی سیریس لوگوں کو لینا چاہیے, اور کب تک جو ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ خاتمے کی طرف جائے گی, یا اور اس کی ویکسینیشن آنے کا امکان کب تک ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل, دیکھیے ہمارے
اور بھی جو مسائل ہیں انفیکشن جیسے میزلس ممپس روبیلا اور جتنی بھی ہمارے وائرسز کے مسائل ہیں جو آتے ہیں اور ہمارے لیے پرابلم بنتے ہیں، چونکہ ان کی ویکسینیشن اویلیبل ہے، چونکہ ان کی کمپلیکیشنز ہم کسی حد تک ٹریٹ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم ان کو ہم جانتے ہیں کہ اسے کس طرح سے بچنا ہے، اور کیونکہ ہم نے اس کو کم و بیش ریڈیکیٹ کر دیا ہے، پولیو وغیرہ ساری دنیا سے چلی گئی سوائے افغانستان اور پاکستان کے یا نائجیریا میں شاید کہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ چونکہ ہم نے ان امراض کو کنٹرول کر لیا اس لیے ہمارے اندر وہ پالپیٹیشن نہیں ہے، لیکن یہ نیا انفیکشن جو آیا ہے اس کی ابھی ہم کمپلیکیشن کی مینجمنٹ سے اور اس کی ویکسینیشن سے ابھی تک دور ہیں. ویکسینیشن کے لیے امید کی جاتی ہے کہ دسمبر جنوری تک، ہمارے یہاں بھی مونٹریال میں تجربے ہوئے ہیں اور ویکسینیشن اپروو ہو رہی ہے آج کل، اور ہم اس کے اینیمل جو ایکسپیریمنٹس ہیں اس سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ ہیومن کے اوپر بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا، مگر اس کی اسٹیٹسٹکس کے ریزلٹس آنے باقی ہیں. کمپلیکیشنز کی ٹریٹمنٹ بہت اہم ہے کیونکہ انفیکشن کو ہم یا تو سوشل ڈسٹینسنگ سے یا پھر چونکہ وہ ایئر بورن انفیکشن ہے تو ماسک وغیرہ سے ہم روک رہے ہیں، لیکن ویکسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اینٹی باڈیز جنریٹ ہو گئے ہیں اور وائرس ہم کو انفیکٹ ہی نہیں کرے گا. لیکن کمپلیکیشنز اگر اس سے شرائع اموات ہم کم کر دیں، جیسے کہ آج کل ہم انٹرلیوکن 6 ہسپتال میں یوز کرتے ہیں، ڈیکسامیتھاسون یوز کر رہے ہیں، اینٹی ریٹرووائرل ٹریٹمنٹ یوز کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب اس وقت تھیراپیوٹک ٹرائلز کی شکل میں ہم یوز کر رہے ہیں. ابھی اس کے ریزلٹس نہیں آئے ہیں کیونکہ کوئی بھی مینجمنٹ جو ہے اس کے ریزلٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ خاصے بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے، اس کی تمام کمپلیکیشنز دیکھی جاتی ہیں دواؤں کی. خود بیماری ابھی تک ہمارے لیے کسی حد تک مسٹیریس رہی کہ بیماری جو ہے پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ لنگ انفیکشن ہے، لیکن یہ تو ملٹی آرگن فیلئر کرتا ہے، یہ تو لیور فیلئر بھی کر دیتا ہے، یہ تو کڈنی فیلئر کر دیتا ہے، یہ جو ہے بلڈ کے کلوٹنگ میکینزم کو ڈیمیج کر دیتا ہے، یہ سڈن کارڈیک اریسٹ کر دیتا ہے، سڈن پلمونری امبولائی یعنی لنگ کے اندر بلڈ کلوٹس بنا دیتا ہے، سڈن ڈیتھ کر دیتا ہے. تو یہ مرض جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں سمجھ میں آیا، اسی لیے ہم اس کے بارے میں افواہیں سنتے رہے. مگر یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک بیماری تھی جو محض نیزل پیسج سے یا ماؤتھ سے یا ہمارے کانٹیکٹ سے آنے سے ہمارے اندر شامل ہو رہی تھی. تو یہ بہت مطلب تھریٹننگ بیماری ہے، اور اس کی ابھی تک کمپلیکیشن کی جو تھیراپیوٹک ٹرائل ہے اس کے ریزلٹس ابھی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ویکسینیشن جس کے لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ دسمبر تک آ جائے گی وہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا ڈرنا بجا ہے اور بہت نیچرل ہے، اس میں کسی قسم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ جو سرفیس کے اوپر سے آپ سرفیس کو ٹچنگ سے یا دوسری چیزوں سے، کیا یہ اس سے بھی پھیل رہی ہے؟ کیونکہ وائرس کی لائف ہے اور وائرس کے لیے میڈیا چاہیے، تو اگر ہمارے فنگرز کسی ایسی جگہ ٹچ ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ کانٹامینیٹڈ سرفیس اور وہ بعد میں ہمارے نیزل پیسیج تک پہنچ جاتے ہیں یا سیکریشن تک چلے جاتے ہیں نوز کی یا ماؤتھ کی، تو اس کو راستہ مل جاتا ہے وائرس کا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کانٹیکٹ از امپورٹنٹ. تو اور پھر وائرس کی ایک لائف ہے، پھر پلاسٹک پر کچھ عرصے رہ سکتا ہے، ووڈ پر کچھ عرصے رہ سکتا ہے، کسی بھی چیز پر کچھ عرصے رہ سکتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ انہیں ٹچ نہ کریں اور اس کو ایک میڈیا فراہم نہ کریں. بلند اقبال بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مفید باتیں بتائیں، ادب کے ریفرنس سے بات کی، اپنے حوالے سے بات کی، آپ حمایت علی شاعر صاحب کے حوالے سے بات کی، جو افسانہ نگاری ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ جو آج کل پھیلی ہوئی وبا ہے اس کے حوالے سے بات کی. آپ کا ہم ادبستان کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رضا صاحب آپ کا بھی اور آپ کے تمام ناظرین اور قارئین کا بھی، اور میں سوائے اس کے کہ عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور آپ کے ناظرین سے مخاطب ہو سکوں. بہت شکریہ.